और मैं आपको वेलकम करता हूँ हाईली इफेक्टिव पीपल की। टुडे विल डिस्कस द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी कि वो लोग जो कि दुनिया के अंदर कामयाब है और उनके आदात जो है और आदात की वजह से वो बहुत आगे जा चुके हैं, उन पे आज डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले मैं लेट स्टेफन कोवे की किताब जो है, जो बहुत कीमती किताब है और अभी तक तकरीबन ये 1989 में ये किताब शाये हो चुकी थी और ये 15 मिलियन कॉपीज, 15 मिलियन का मतलब आप जानते हैं 1.5 करोड़ कॉपियों के अंदर ये 38 जुबानों के अंदर इसका तर्जुमा होके पूरी दुनिया के अंदर ये तकसीम हुई और ये तकरीबन 1.5 मिलियन और 15 लाख के करीब ऑडियोज जो है ना इसके बने हैं और ये पूरी दुनिया के अंदर ये किताब सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली किताब है। और बिल क्लिंटन जो कि अमेरिका के सदर रह चुके हैं, तो वो मिस्टर कोवे के मोतरफ है और उन्होंने अपने प्रेसिडेंसी के अंदर उनको मतलब एक दावत दी थी कि इसको जो अमेरिकन प्रेसिडेंसी है उसके अंदर इसको इसका एक हिस्सा बना दिया जाए और उनको पढ़ाया जाए। तो आइए हम सबसे पहले आदत की तरफ चलेंगे। 7 हैबिट्स हमें आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा और इसको एक एक को मेरी बात को गौर से सुनिएगा और 7 हैबिट्स जो है ये आपको इंशाल्लाह आपको पर लगाएंगे और आपको जो है कामयाबी के अंदर इसका बड़ा रोल होगा इंशाल्लाह। आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है बी प्रोएक्टिव। सबसे पहले तो ये है कि आप जो है ना प्रोएक्टिव बने, बीइंग विद द एंड ऑफ माइंड। द थर्ड इज पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। द फोर्थ इज थिंक विन विन और द फिफ्थ इज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड और उसके बाद है शार्पन द सा। ये आखिरी है और सिनर्जाइज जो है वो 6 नंबर पे है। ये देखिए दिमाग का उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि ये अगर सातों के सातों हैबिट्स आपके किसी इंसान के अंदर आए तो वो कामयाब इंसान कहलाएगा इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो पैराडिगम है, प्रिंसिपल है, वो क्या है? द वे एन इंडिविजुअल परसीव्स, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट्स द सराउंडिंग वर्ल्ड, अ मेंटल मैप। ये मैं समझाना चाहता हूँ कि ये जो 7 हैबिट्स है, 7 आदतें जो है पुरअसर लोगों की, वो क्या है? सबसे पहले इंसान जो है ना वो परस्यू करता है। अल्लाह ताला ने हमें हवा से हमसा दिया है, सूंघने की, चखने की, जो है ना ये, और देखने की, ये सारी हिस्से हैं हमारी 5 हवा से हमसा। इससे हम परस्यू करते हैं, कायनात से, एनवायरनमेंट से हम कोई चीज़ कंस्यू करते हैं, परस्यू करते हैं और फिर उसको समझते हैं। और जब समझते हैं तो हमारा दिमाग का जो फिल्टर होता है, अगर आपका जो फिल्टर है वो पॉजिटिव है तो फिर आप पॉजिटिव होते हैं, अगर आप नेगेटिव है तो आप नेगेटिव होते हैं। इस तरीके से हमारी जो है ना परसिवेशंस होती है, हम परस्यू करते हैं चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस वक्त आप देख रहे हैं। उसके बाद ये पर्सनल एथिक्स। पर्सनल एथिक्स किसको कहते हैं? कि इमेज दैट यू प्रोटेक्ट ऑन हाउ अदर पीपल परस्यूज। सबसे पहले तो ये है कि आप दूसरे लोगों को भी समझेंगे कि वो किस तरीके से आपको समझ रहे हैं, और उसके बाद ये है कि जो कैरेक्टर आपका बनता है, कि जो आपका मोरल बनते हैं, अ पर्सन हैज, तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे। और इनसाइड जो आपके अंदर है वो क्या है? याद रखना, अगर आपने बैरूनी दुनिया को हासिल करना है, दौलत जो है ना, आउटर दौलत, आउटर नहीं है, ये आपके दिमाग में है, आपके दिल दिमाग के अंदर है। याद रखना, जो आप सोचते हैं अंदर, बाहर से वो चीजें खींच सकते हैं। जितनी आपकी इनर ताकत ज्यादा होगी, जितनी आपके दिमाग का मकनातीसियत, यानी कि मकनातीसियत किसको कहते हैं? कि दिमाग की जो मकनातीसियत है वो ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा दुनिया को आप खींच सकते हैं। लेकिन अगर आपका मकनातीस और आपके जो है दिमाग वो कमजोर है या नेगेटिव है, या आप हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, तो फिर आपका जो मैग्नेट है वो कमजोर होता है और आप बैरूनी दुनिया की चीजें अंदर नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले आदत की तरफ चलेंगे और आदत नंबर 1 है, वो है बीइंग प्रोएक्टिव। बीइंग प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? कि कोई भी काम करने से पहले आप एक्टिव होते हैं, यानी कि वो काम अभी आया नहीं होता लेकिन उसकी आप सबसे पहले जो है तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे कि तूफान नूह जब आया, नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफान आया,
آج سے 40-50 ہزار سال پہلے، تو جو ہے نا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ سیلاب نے آنا ہے. کئی مہینوں تک کشتی بناتے رہے اور لوگ مسخرے کرتے رہے. لوگ جو ہے نا تمسخر اڑاتے تھے اور لوگ ہنستے تھے کہ یار یہ کیا ہے، خشکی پہ دیکھے کتنا بے وقوف آدمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں. لیکن جب سیلاب جب 2 ماہ کے بعد آئے تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ او ہو، یہ تو کشتی اس لیے بنا رہے تھے کہ طوفان نے آنا تھا. اس طریقے سے دیکھیے جنگ میں گھوڑے تیار نہیں ہوتے. اگر جنگ میں مطلب ہے کہ 1 ماہ کے بعد 2 ماہ کے بعد ہوتا ہے تو گھوڑے آپ نے پہلے سے تیار کرنے ہیں. اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیونیس. اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ہے ری ایکٹیو پرسن. ری ایکٹیو پرسن اور پرو ایکٹیو پرسن کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. پرو ایکٹیو پرسن جو ہوتا ہے نا تو وہ رسپانسیبل ہوتا ہے. اگر کوئی کام بگڑے نا، اگر اس کو کوئی بھی کام بگڑے یا اس کے ساتھ کوئی برا بھی کرے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہتا کہ یار یہ میری وجہ سے ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں، لوگ ٹھیک ہے، جو کچھ مجھے پرابلم پیش آئے ہیں یا جو مجھے تکلیف پہنچی ہے یہ میری نادانی بے وقوفی کی وجہ سے ہے، میری غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کو پرو ایکٹیو کہتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو ری ایکٹیو پرسن ہوگا وہ بلیم کرے گا. ہر وقت جو ہے نا بلیم کرے گا دوسروں کو. کبھی کہے گا کہ میں غریب اس لیے ہوں کہ میرے والدین غریب ہیں، اور میں پیپر میں اس لیے فیل ہوا ہوں کہ جو فلاں ٹیچر ہے اس نے مارکنگ بڑی سخت کی ہے، وہ ٹیچر جو ہے نا غلط ہے، وہ ٹیچر ہی اسٹوپڈ آدمی ہے. یعنی ہر وقت جو ہے یہ دوسروں پر کیچڑ اچالتا ہے، دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے، اور اپنی جو غلطیاں ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، بلکہ جو بھی اس وقت اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ دوسروں کی وجہ سے ہے، اس لیے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے. لیکن یاد رکھنا جو پرو ایکٹیو ہوتا ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے. وہ کبھی بھی دوسروں پہ الزام نہیں لگاتا، وہ الزام بالکل نہیں لگاتا، بلکہ سارے معمولات جو ہے وہ اپنے اوپر لے رہا ہے. اور پرو ایکٹیو جو بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آئی کین، میں کر سکتا ہوں. اس کی لینگویج دے کہ میں کر سکتا ہوں، میں انشاءاللہ کروں گا اور مجھ سے ہو سکے گا. لیکن جو ری ایکٹیو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہے، میرے پاس تجربہ نہیں ہے، میں اس قابل ہی نہیں ہوں. جب بھی یاد رکھنا آپ کا دماغ سنتا ہے، میری بات کو غور سے سن لینا، کہ جو بھی آپ بات منہ سے نکالتے ہیں تو آپ کا دماغ سنتا ہے. اگر آپ پازیٹیو باتیں کرتا ہیں تو آپ کا دماغ اس پازیٹیو باتوں کو سٹور کرتا ہے، اور پھر اس دماغ سے پازیٹیو انرجی ملتی ہے. تو پازیٹیو انرجی جب ملتی ہے تو بہت زیادہ چیزوں کو سمو کے آپ کو وہ دے دیتا ہے، آپ اس کو حاصل کرتے ہیں. لیکن جب آپ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں تو اس کو بھی دماغ سنتا ہے، اور دماغ اس کو سٹور کرتا ہے. سٹور کہاں کرتا ہے؟ سب کانشیس میموری کے اندر. ہمارے 2 میموریز ہیں، ایک کانشیس ایک سب کانشیس ہے. تو سب کانشیس کے اندر 95% چیزیں جمع ہوتی ہے. تو اگر آپ کے بینک کے اندر نیگیٹو چیزیں زیادہ جمع ہوئی تو آپ کو وہ چیز پیش آئے گی، وہ چیز اس سے آپ ٹکرائیں گے جو آلریڈی آپ نے گن جو ہے اپنے دماغ کے اندر سٹور کیا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو اور ایکٹیو. یاد رکھنا، میں آپ کو پرو ایکٹیو کی مثال دیتا ہوں. بر صغیر میں بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بر صغیر کے اندر وہ دہلی پہ حکومت کر رہے تھے. تو جب انگریزوں نے حملہ کیا بر صغیر پہ، تو بر صغیر پہ جب وہ حملہ آور ہویا انگریز، تو بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ ہنوز دلی دور است، دلی ابھی بہت دور ہے، انگریز ابھی بہت دور بیٹھے ہوئے، وہ جب آئیں گے دلی پہنچیں گے تو 2 سال لگ جائیں گے. اور وہی پھر آگے بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے اور ان کے بیٹوں کو ذبح کر کے اور اس کو رنگون جلا وطن کر دیا، کیونکہ وہ پہلے سے پرو ایکٹیو نہیں تھے، پہلے سے وہ تیاری نہیں کر رہے تھے. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کنڈیشن نمبر 2 ہے وہ کیا ہے. یہ پرو ایکٹیو کہ کامیاب آدمی کون ہے، اس کی جو ہیبٹ ہوگی وہ پرو ایکٹیو ہوگی. وہ ابھی دیکھیں لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے نا، تو کچھ لوگ لاک ڈاؤن کے اندر تیاری کر رہے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ جو ہی لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو شیروں کی طرح اپنے کٹاروں سے نکل کے اور 1 منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ وہ کر کے دکھائیں گے. اب آگے سیکنڈ نمبر پہ ہے بگن ود اینڈ آف مائنڈ. ٹھیک ہے، یہ کیا چیز ہے؟ سیٹ مائی گولز. یہ بگن ود اینڈ آف مائنڈ اس کو کہتے ہیں کہ جس منزل کو آپ نے حاصل کرنا ہے. مثلا جو مجھے سن رہے ہیں، یعنی کہ گرین لیف کے اندر جو ہے نا ایک 5 اسٹار ڈائریکٹر کا رینک ہے،
یعنی کہ جو کہتے کہ جب میں گرین لیف میں آ گیا ہوں تو میں 5 اسٹار ڈائریکٹر حاصل کرتا ہی رہوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس نے 5 سال کے بعد لینا ہے اپنے دماغ پر اس نے سوار کر دیا. آئی ایم پریپیئرڈ ایٹ آل ٹائم، میں ہر وقت تیار ہوں گا، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے رمضان ہو، چاہے لاک ڈاؤن ہو، چاہے کرونا وائرس ہو، میں تو ہر وقت تیار رہوں گا کیونکہ میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے. کوئی رکاوٹ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آئی تھنک اباؤٹ ہاؤ دا چوائسز آئی میک ناؤ ول افیکٹ مائی فیوچر، اور میں وہ کام کروں گا جو مجھے منزل تک قریب لے کے جائے، میں وہ کام نہیں کروں گا جو مجھے منزل سے دور رکھے. ٹھیک ہے، اور میں ہمیشہ کے لیے پازیٹو سوچوں گا کہ مجھے یہ منزل ملنے والی ہے. اب یہاں پہ آتے ہیں، اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. جب ایک منزل، مثلا آپ کراچی جاتے ہیں، کراچی کسی نے کراچی دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن وہ جب ٹکٹ لے گا تو 3 دن کے بعد کراچی پہنچے گا. لیکن اگر وہ کہتے کہ کراچی ہے ہی نہیں، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، تو پھر وہ کیسے پہنچے گا؟ میری زندگی میں آپ کو ایک مثال میں دیتا ہوں. جب میں کسی پہلے کمپنی میں تھا، تو اس وقت میں جو ہی کمپنی میں جوائن ہوا تو 3 ماہ کے بعد میں نے اپنے گھر کے اندر گیراج بنا لیا. یہ میرے ایکسپیرینس دے کے ذرا. سن 2006 میں نے گاؤں کے اندر، میرا جو ہے نا گاؤں میں گھر ہے، تو اس میں نے گاڑی کے لیے، لگژری گاڑی کے لیے گراج بنا لیا. تو جب میں نے گراج بنا لیا تو لوگ آ کر کہتے تھے کہ یار یہ دیکھ، اس پہ تو موٹر سائیکل کڑی ہے، تو بڑا بے وقوف آدمی ہے، یہ کیا ہے، یہ تو فضول ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس طریقے سے لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. تو میں نے کہا نہیں جی، سن 2007 کے اندر انشاءاللہ میں لگژری گاڑی لوں گا، میں کار اچیو لوں گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کمپنی کے اندر صرف 18 ماہ کے اندر وہ بڑی لگژری گاڑی آئی، اور اس 20 فٹ گیراج کے اندر میں نے جب کھڑی کی تو لوگوں نے کہا ہو ظاہر شاہ یار، تو بڑا جو ہے نا چھپا ہوا رستم ہے، تو کہہ رہا تھا کہ یہ میں گاڑی لوں گا، تو تم نے سچ مچ کی لے لی. تو میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے begin with the end or my end کیا تھا کہ جو ہی میں اس کمپنی میں آیا تو مجھے ہر وقت اپنی لگژری گاڑی جو ہے نا میرے دماغ کے اندر پیوست ہو گئی. یاد رکھنا، جب آپ کس کو عمارت بناتے ہیں تو اس کا بلو پرنٹ اور اس کا نقشہ پہلے بنا لیتے ہیں میرے بھائی. جب آپ نقشہ پہلے بناتے ہیں، جب آپ عمارت بناتے ہیں تو پہلے اس کا بلو پرنٹ آتا ہے، اس کا پہلے نقشہ آتا ہے، تو پھر عمارت بنتی ہے. تو یاد رکھنا، جو کامیابی آپ نے لینی ہے تو اس کا بلو پرنٹ، اس کا میپ، اس کا نقشہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ میں یہ لازمن حاصل کروں گا تو وہ حاصل کر دیں گے. یہ اگر تھرڈ سیگمنٹ پہ دیکھیں، دیر از اے مینٹل فرسٹ کریشن اینڈ فزیکل سیکنڈ کریشن. اب دیکھیں، دیر از مینٹل فرسٹ کریشن. آپ کے دماغ کے اندر پرسیو کر دیا کہ میں 5 اسٹار ڈائریکٹر بنوں گا، میرے پاس ایک گاڑی ہوگی اور مرسڈیز بھی ہوگی، جگوار بھی ہوگی، اور میں اس طریقے سے ایک کوٹی میں شفٹ ہو جاؤں گا. جب میں یعنی کہ گرین لیف کے آخری رینک تک جاؤں گا تو یہ دماغ کے اندر آپ کی کریشن ہوگی، یہ فرسٹ کریشن ہے. اور جو ہی آپ کو 3-4 سال کے بعد چیزیں ملے گی، دیٹ ول بی دی سیکنڈ کریشن. تو یاد رکھنا، چیزیں 2 دفعہ وجود میں آتی ہے. سب سے پہلے آپ کے دماغ میں اس کا عکس آتا ہے، اور اس کے بعد وہ چیزیں آپ لے لیتے ہیں. آپ جو مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کے دماغ میں یہ عکس نہیں آ رہا تو پھر آپ چھوڑ دیں کمپنی کو، آپ نے بالکل نہیں کرنی. مجھ سے میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ لیپ ٹاپ کو اور موبائل کو آف کر کے چھوڑ دیں، اس لیکچر کو بھی چھوڑ دیں. یاد رکھیں کہ میں ابھی اس وقت لاک ڈاؤن میں بیٹھا ہوں، کوارنٹائن میں بیٹھا ہوں، آپ کو میں اسلام آباد سے پریزنٹیشن دے رہا ہوں. مجھے خدا کی قسم، میں قسمیہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنی کامیابی ایسے نظر آ رہی ہے کہ مجھے آج ہی کامیابی مل چکی اور میں آج ہی 5 اسٹار ڈائریکٹر ہوں. مجھے اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے، مجھے اپنے آپ پہ اتنا بھروسہ ہے. یہ بھروسہ نوید مشتاق کا بھی اور یہ بھروسہ میرا بھی ہے کہ انشاءاللہ لاک ڈاؤن، کرونا وائرس، یہ چیزیں ہماری کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. ہم 5 اسٹار ڈائریکٹر ہے اور بنتے رہیں گے. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ. دس دا فرسٹ کریشن اینڈ دا سیکنڈ کریشن از کہ جب وہ چیزیں حاصل ہوگی تو بس وہ تو پھر فزیکلی حاصل ہوگی، جس کو کہتے ہیں begin with the end of mind. اوکے، اچھا. if you don't make a conscious efforts to visualize who you are and what you want in your life, then you empower other people and circumstances to shape you and your life be default. یا ہوا کیا بات ہے یار. میں کہتا ہوں مسٹر کوے مسلمان ہوتا تو ابھی میں دعا بھی کرتا کہ اللہ اس کے مغفرت نصیب فرمائے، کیونکہ مر چکے ہیں. کتنی زبردست بات کی اس بندے نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اب یہ باتیں نہیں سن سکتے، اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور ابھی آپ ویژوالائز نہیں کر سکتے، اپنی ڈریمز کو ابھی سے نہیں دیکھ سکتے، تو یاد رکھنا
آپ اپنے اختیارات کسی اور کو دے رہے ہیں کہ کل وہ آپ پہ حکمرانی کرے اور جیسے وہ آپ کو چلانا چاہے غلام کی طرح اس طریقے سے آپ چلے. یاد رکھنا کہ اگر آپ کے اندر یہ دماغ نہیں ہے کہ دوسروں کو امپاور کروں تو پھر لوگوں کو آپ امپاورمنٹ دے رہے ہیں, لوگوں کو آپ اختیار دے رہے ہیں کہ آؤ مجھے غلام بناؤ, مجھے نوکر بناؤ اور میں آپ کے نیچے کام کروں گا اور میں آپ کو فائدہ دوں گا, تو میرا آقا ہے اور میں تیرا نوکر ہوں. یاد رکھنا اگر آپ میری باتوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ امپاورمنٹ آپ کسی اور کو دے رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اٹ از اباؤٹ کنیکٹنگ اگین with your own uniqueness and then defining the personal moral and ethical guideline within which can most happily express and fulfill yourself. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں. آپ کے جو اخلاق ہے یا آپ کی جو اخلاقیات ہے, جو گائیڈ لائن ہے, یہ اس فلسفے کی عکاسی کرتی ہے کہ مطلب ہے کہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہی آپ کے ساتھ ہوگا. اور بگن دا ان آف مائنڈ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں. اب آگے چلتے ہیں جی تھرڈ نمبر پہ, فرسٹ تھنگ فرسٹ, کہ جو پہلا کام ہے اس کو پہلے کرو اور جو بعد میں کام ہے بعد میں کرو. ہم کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی اوٹ پٹانگ کام جو ہے پہلے کرتے اور بعد میں کرتے. اب یہ ہے کہ فرسٹ تھنگ فرسٹ کیا ہے. اگر ہم ہیبٹ نمبر 1 اور ہیبٹ نمبر 2 کو آپس میں ملا رہے, ہیبٹ نمبر 1 ہیبٹ نمبر 2 کو ملا لے تو ہیبٹ نمبر 3 ملے گا. وہ کیا چیز ہے کہ ہیبٹ نمبر 1 میں یہ بتایا گیا کہ آپ پرویکٹیو بنے, یعنی کہ پیشگی جو ہے نا جو کام آنے والے اسے پیشی تیاری کرے اور جو کچھ آپ نے لینا ہے اس کی دماغ میں عکس لے کے آئیں. تو ہیبٹ نمبر 3 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ گول کو متعین کریں گے تو پھر آپ وہی کام کریں صرف جو آپ کو گول کے پاس لے جائیں. ہیبٹ نمبر 4 کیا ہے, اب چلتے ہیبٹ نمبر 4 کے اوپر, اور وہ ہے تھنک ون ون, یعنی کہ جیت کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. یاد رکھنا کہ زندگی کے میدان میں ایک آدمی جب جیتنا چاہے تو یاد رکھنا اگلے کا ہارنا ضروری ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں بندے جیت جائے. کبھی آپ مجھے بتائیں کرکٹ میچ ہو یا فٹ بال میچ ہو یا ہاکی میچ ہو اور وہاں اعلان ہو جائے کہ بھائی دونوں ٹیمیں جیت گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا. اپنے جتانے کے لیے کسی کا ہرانا ضروری ہے, اس دنیا کا اصول ہے. لیکن ہمارے اس کلچر کے اندر, ہمارے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر یہ ہے کسی کی جتانے سے آپ جیتتے ہیں, لیکن عام اگر پاکستان میں دنیا میں دیں گے تو کسی کے ہرانے سے آپ جیتتے ہیں اور یہاں کسی کے جتانے سے آپ جیتتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ جیتے گے نہیں, آپ کے رینکس نہیں کریں گے, آپ کے پوائنٹس نہیں بنیں گے, آپ گرو نہیں کریں گے, تو میں بھی گرو نہیں کروں گا. اس لیے یہ ہے. لیکن دوسرے آرگنائزیشن کے اندر ایک باس ہوتا ہے اور باقی امپلائی ہوتے ہیں. تو امپلائی اس لیے رہتے ہیں کہ باس نے جیتنا ہوتا ہے اور امپلائی ہار رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ یاد رکھنا وہ کسی کے جتانے سے جیتتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے, لیٹس سے آپ ایک بک کے آتھر ہے, آپ نے کتاب چھپی ہے اور آپ کے 1000 کتابیں سیل ہو گئی ہے اور میری بھی کتابیں ہزار بکی ہے اور میری بھی 1000 سیل ہو رہی ہے. اب ہم ایک دوسرے کا پاؤ کاٹنے کے بجائے ایک کیسے کریں گے کہ میں اپنے 1000 کلائنٹس کو کہوں گا کہ وہ آپ کی کتاب لے لے اور آپ اپنے 1000 کلائنٹ کو کہیں گے کہ وہ آپ کے کتاب کے ساتھ میری کتاب بھی لے لے. تو یاد رکھنا کہ 2000 کتابیں بک گئی ہے. پہلے 1000 آپ کی تھی, 1000 میری تھی. میں بھی کیا میرے پاؤں کاٹتا, میں آپ کا پاؤں کاٹتا, تو کیا ہوتا کہ دونوں ون نہ کرتے. تو لہٰذا یہاں پہ ون ون یہ ہے کہ میں آپ کو سپورٹ کروں, آپ مجھے سپورٹ کریں. تو یہ عام زندگی کے اندر یہ کام ہوتے رہتے ہیں. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ think win-win is not about being nice, not is a quick fix technique. It is a character-based code for human interaction and collaboration. ٹھیک ہے, جو کچھ میں نے آپ کو سمجھایا نا وہ اس انگلش کے اندر ہو سکتے ہیں آپ کو اتنی چیزیں سمجھ نہ آئے جو میں آپ کو سمجھا سکا ہوں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آج کل یوٹیوب چینل پہ لوگ جو ہے نا مقابلے میں آئے ہوئے ہیں, جی چینل میرے سبسکرائب کرے, یہ کرے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار ایک دوسرے کے لوگوں کو دیکھیں, ایک دوسرے کی ٹریننگز کو دیکھیں, ایک دوسرے کو پروموٹ کریں. یہ اس کو ون ون کہتے ہیں. لیکن میں آپ کے خلاف بولتا ہوں, آپ میرے خلاف بولتے ہیں, تو ہوتا کیا ہوگا کہ کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو آئیے ہم چلتے ہیں جی ہیبٹ نمبر 5 پہ, سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود بول رہے ہوتے ہیں اور کسی دوسرے کو سنتے نہیں ہیں.
وہ کبھی بھی کامیاب لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ خاموش رہتے ہیں اور زیادہ سنتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کے لیے دو کان دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کے لیے دو کان دیے ہیں اور بولنے کے لیے صرف اور صرف ایک منہ دیا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ اگر زیادہ بولنا ہوتا تو ہمارے دو منہ ایک کان ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا کیا ہے کہ ہم جو ہے نا زیادہ بول رہے ہوتے ہیں اور کم سنتے ہیں۔ تو بعض اوقات لوگوں کے پاس بہت کم نالج ہوتا ہے، ادھورا نالج ہوتا ہے، اناڑی پن اور بیکار قسم کی باتیں کر رہے ہوتے، کسی کو سنتے نہیں ہیں۔ زندگی میں ایک بات کا خیال رکھنا، کبھی کبھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سر ہم ریپریزنٹیشن دیتے ہیں لیکن ہم کسی کو سمجھا نہیں سکتے جس طرح آپ سمجھا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب سنیں گے تو بہت خوش ہوں گے آپ۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر ہم کسی کو نہیں سمجھا سکتے، اس کا کیا وجہ ہے؟ تو یہ جواب اپنے پاس لکھ لیں۔ آپ اس لیے نہیں سمجھا سکتے کیونکہ آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ پہلے خود سمجھو، پھر دوسرے کو سمجھاؤ گے تو مزہ آئے گا۔ تو سب سے فرسٹ انڈرسٹینڈ دین انڈرسٹوڈ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھے، سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھے، سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھائیں، سب سے پہلے آپ نالج کو گین کریں۔ کسی کو سمجھانا 10 باتیں بتانے کے لیے 100 باتیں سیکھنی پڑتی ہے، کیونکہ جب آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے یا آپ سٹیج پہ آتے ہیں یا اسکرین کے سامنے آتے ہیں تو یاد رکھنا 100 میں سے صرف 10 باتیں یاد رہتی ہے، باقی 90% لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کو 10 باتیں سمجھانے کے لیے 100 سیکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو غور سے سنیں گے کہ اگر آپ کسی کو نہیں سمجھا سکتے تو پہلے خود سیکھو۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کے احساسات کو آبزرو کریں، اس کو بات کرنے دیں۔ یاد رکھنا دانا آدمی وہ ہے جب بھی کسی نئے بندے سے وہ ملے تو اپنی باتیں کم کرتا ہے اور اس سے زیادہ سنتا ہے۔ جب وہ زیادہ سناتا ہے اور آپ چپ ہوتے ہیں تو آپ اس کا ایکس رے اور MRI کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے، اس کی لائک ڈس لائک کیا ہے اور اس کی جو ہے نا چاہتے کیا ہے، یہ کس چیز سے نفرت کرتا ہے، کس چیز سے محبت کرتا ہے، کس چیز میں اس کی انٹرسٹ ہے۔ تو جب وہ بہت زیادہ باتیں کرے تو اس کے بعد آپ کنکلوژن پہ آ جاتے ہیں کہ چل ابھی میری بات سن۔ آپ کی صرف اور صرف 2-3 باتوں سے وہ آپ کا مرید بن جائے گا، لیکن وہ ان نون آدمی ہے، آپ باتیں کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، آپ سنیں گے نہیں تو آپ کی کمزوریاں اور آپ کی خامیاں کوتاہیاں وہ آبزرو کر لیتا ہے، اور میں بھی کہ آپ کے باتوں کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ مثلا وہ بندہ کسی سیاسی پارٹی کا ہو، کسی ایسی سیاسی پارٹی کا ہو، اور آپ کسی اور سیاسی پارٹی کی بات کر رہے ہیں، یا وہ کسی ایک مسلک کا ہو اور اس مسلک کے خلاف جو ہے نا آپ بولیں، اور آپ بھی سمجھ رہے کہ یہ میری مسلک کی طرح ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کی دشمنی بن جائے، تو لہٰذا آپ آڈینس کو اور فی الحال آپ جو بھی بندہ آپ کو ملے تو سب سے پہلے اس کے احساسات کو فیل کرے اور ایسی بات نہ کرے جس سے اس کی دل آزاری ہو، ورنہ وہ آپ سے متنفر ہوگا، نہ وہ آپ کا گاہک بنے گا، نہ آپ کا کسٹمر بنے گا۔ تو یہ اصول اپنائیے کہ جب بھی اجنبی سے ملے یا کسی دوست سے ملے تو آپ نے زیادہ باتیں نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو موقع دے کہ وہ زیادہ باتیں کرے تاکہ آپ کو سمجھ آئے انشاءاللہ، تو پھر آپ لڑائی سے بھی باز رہیں گے اور بہت اچھا رسپانس بھی آپ کو ملے گا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ہیبٹ نمبر 6 پہ، سینرجائز۔ یہ کیا چیز ہے؟ بہت زبردست چیز ہے سینرجائزنگ۔ سینرجائزنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی توانائیوں کو اکٹھا کر کے ایک توانائی بنانا، یعنی 1 اور 1 11۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں 1 اور 1 اگر ہم مسلمان ہیں 1 اور 1 11 نہیں ہوتے، 1 اور 1 27 ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ایک آدمی تو آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ رب العزت ایک نماز کا ثواب دیتا ہے، لیکن اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو وہ تو ایک ثواب ملے گا، لیکن جب آپ 2 ہوتے ہیں، جب آپ 2 لوگ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو 27 یعنی کہ جماعت کا ثواب ملتا ہے۔ 1 اور 1 27 ہوتے ہیں۔ آئیے سینرجی پہ کچھ باتیں کروں گا کہ کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ
کچھ کلاس میں ایک بندے نے مجھ سے ایک دن سوال کیا کہ سر میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، تو میں کیسے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آ سکتا ہوں، میرے پاس تو منہ نہیں ہے، تو میں کیسے لوگوں کو کنونس کروں گا، کیسے پریزنٹیشن دوں گا، کیسے ٹریننگ دوں گا؟ تو میں نے کہا میرے بھائی منہ تو بازار سے ملتا نہیں ہے، آپ فکر ہی نہ کریں۔ وہ کہہ رہے کہ میرے پاس لوگ تو بہت زیادہ ہے، پڑھے لکھے بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، پروفیسرز بھی ہے، ڈاکٹرز بھی ہے، تعلقات تو میرے بہت ہے، لیکن میں ان پڑھ ہوں، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ہاتھ ملاؤ، میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، میں نے کہا چل آپ کا کام ہو گیا، بندے آپ کے ہو گئے اور میرے پاس علم ہے، نالج ہے، میں سمجھا سکتا ہوں، میں ٹریننگ دے سکتا ہوں، چل دونوں بھائی مل کے نا کام کرتے ہیں۔ یقین کرے اس بندے کا نام میں یہاں نہیں لوں گا، یہ جڑاں والا فیصل آباد کی کہانی ہے اور یہ سن 2010-11 کی کہانی ہے۔ اس آدمی نے کیا کہ اس نے کچھ لوگوں کو میرے ساتھ ملوایا، اور وہ جو ہے نا ان پڑھ تھا خود، اور وہ سارے پڑھے لکھے، سارے پروفیسر، سارے وکیل ٹائپ لوگ آئے اور میری پریزنٹیشن سنی، اور میں نے صحیح پریزنٹیشن ان کو سمجھایا اور وہ ماشاءاللہ متاثر ہوئے۔ اور جب وہ متاثر ہوئے تو اس ان پڑھ آدمی کی 4-5 پڑھے لکھوں کی ٹیم بن گئی۔ اللہ کی شان کو دیکھے کہ 4-5 پڑھے لوگوں کی ٹیم بن گئی ان پڑھ کی۔ اب ان پڑھ لیڈر اور پڑھے لکھے ان کی ٹیم میں، اب پڑھے لکھوں کو میں سمجھا رہا ہوں۔ اب پڑھے لکھے لوگوں نے اتنا کام کیا سن 2013، سن 2014، کہ سن 2015 کے اندر وہ ان پڑھ آدمی کار اچیور بنا، اور اس کی تقریباً ٹیم 15 سے 20 ہزار تک پڑھے لکھوں کی ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں سینرجیٹک افیکٹ، سینرجائزنگ۔ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ ہم وہ تقریر کرتے ہیں، ہم وہ پریزنٹیشن دیتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ ہے نا وہ کارآمد ہوتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لیٹ سے میں کبھی کبھی مثال لیتا ہوں کہ ایک جنگل میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جواب دینا ہے مجھے دل میں کہ جنگل میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے، ایک لنگڑا ہے اور ایک اندھا ہے، ایک لنگڑا ہے اور ایک اندھا ہے۔ لنگڑا ایسا کہ چل نہیں سکتا، اور اندھا ایسا کہ اس کو دکھائی کچھ نہیں دے رہا، تو اور شام کا وقت ہے اور وہاں خونخوار درندے اور شیر اور جانور بھی ہے، اور ابھی شام ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے، اور آبادی 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ ابھی کیا کریں؟ ابھی میں صرف توقف کروں گا، صرف 5 سیکنڈ، آپ جواب ڈھونڈیں، پھر میں بولوں گا۔ ایک اندھا ہے اور ایک لنگڑا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دونوں چل رہے، لیکن دونوں آپس میں کوآپریٹ نہیں کر رہے، دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یاد رکھنا، نہ اندھا جائے گا اور نہ لنگڑا۔ اب ہوگا کیا؟ اگر سینرجیٹک افیکٹ کو دیکھا جائے تو کیا کرے کہ یہ اندھا بیٹھ جائے اور لنگڑا اس کے کندھوں پہ بیٹھ جائے، اور پھر اندھا اٹھ جائے، تو اندھے کی ٹانگیں آ گئی اور لنگڑے کی آنکھیں آ گئی، اور ایک انسان مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ 5 یعنی کہ 10 منٹ کے اندر وہ آبادی کی طرف چلے جائیں گے اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو دوستو، کبھی بھی اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کنونسنگ پاور نہیں ہے، میرے پاس تعلیم نہیں ہے، میرے پاس رشوت نہیں ہے، میرے پاس سفارش نہیں ہے، تو پھر ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے نا، تو یہ انڈسٹری آپ کے لیے ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اس کو مٹائی کھلاؤ، اس کو گلے ملو کہ شاباش شاباش، زبردست، ویلکم، مرحبا، گلے ملو۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اے میرے مصروف غریب بھائی، اے میرے مصروف غریب بھائی، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آؤ گلے ملو۔ جہاں صرف اور صرف ہم ایسا کرتے ہیں کہ ویک اینڈ پہ ہم 1-2 گھنٹے اس کام کو دیں گے۔ جب آپ کی ٹیم بنے گی تو ٹیم کام کرے گی، اور آپ گھر میں آرام سے بیٹھ جائے، اپنی نوکری بھی نہ کرے، کاروبار بھی بند کرے، نوکری بھی نہ کرے، اور آپ آرام سے گھر میں بیٹھ جائیں۔ یہ ہے سینرجیٹک افیکٹ، اس کو کہتے ہیں سینرجی۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک اوپر مثلا درخت کے اندر آم لگے ہوئے، اور آم کو آپ چھلانگے مار رہے ہیں، آپ آم تک نہیں پہنچ سکتے، تو آپ 2 آدمی ہیں، دونوں چھلانگے مار رہے ہیں، تو ایک آدمی بیٹھ جائے، دوسرے اس کے کندھوں کے اوپر بیٹھ جائے اور آم توڑنا شروع کرے، اس کو کہتے ہیں سینرجی۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ٹیم ورک میں فائدہ ہے۔ آپ جتنا بھی الگ الگ کام کریں گے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم چلتے ہیں آگے، بہت زبردست آخر میں آ رہا ہے، اور وہ ہے شارپن دی سا۔ آری کو تیز کرنے کا مطلب کیا ہے؟
کہ ایک تھا نا، ایک لکڑہارا تھا، ایک لکڑہارا تھا، تو وہ لکڑہارا جو تھا وہ کیا تھا کہ وہ اپنی آری سے نا 10 درخت کاٹتا تھا روزانہ، 10 درخت کاٹتا تھا، لیکن اپنی آری کو تیز نہیں کرتا تھا. تو پھر دن بدن درختوں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی تھی، اور آخر میں ایک جو ہے نا صرف ایک درخت وہ کاٹ سکتا تھا، اور آخر میں ایک درخت بھی کاٹنے سے قاصر رہا. تو ایک دن رونے پڑا کہ یار کیا اچھا زمانہ تھا، پہلے 10 درخت کاٹتا تھا اور آج ایک درخت بھی نہیں کاٹ سکتا. تو وہاں سے ایک دانا آدمی گزر رہا تھا، تو اس دانا نے اس کو کہا کہ میرے بھائی، آپ یہ جو آری ہے یہ کند ہو چکی ہے، اس کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، آپ بازار جائیں اور اس کے دانت دوبارہ بنوائیں، تو پھر آپ دوبارہ جو ہے اس کو کاٹیں درختوں کو نا. تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو ہے نا وہ اس آدمی نے جواب دیا کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں آری تیز کروں یا میں درخت کاٹوں، میں آری تیز کروں یا میں درخت کاٹوں، ذرا غور سے سنیے میری بات. تو اللہ کے بندے ایک دن جائیں آری تیز کرے، اس کے دانت بہت زیادہ دانت بنوائیں اور پھر 10 درخت کاٹے. تو ہماری مثال بھی وہی ہے کہ ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ یار اس وقت گرین لیف میں آ جائے، تو کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہوتا ہے. تو اکیلا جب بند جاب پہ جاتا ہے، صبح تو شام کو آتے، صبح جاتے شام کو آتا، اکیلا ہوتا ہے نا. لیکن اگر یہاں پہ اللہ کے بندو آپ کل 10,000 15,000 20,000 کی ٹیم بنائے، تو جو ٹیم ہے یہ آری کے اندر، یہ آری کے اندر جیسے کہ آپ نے آری کو تیز کیا اور آری کے دانتوں کو تیز کیا اور بہت زیادہ دانت آری کے بن گئے، اور ایک ایک دن کے اندر آپ لاکھوں کما رہے ہیں. یہ جو ٹیم آپ کی ہے اس کی مثال آری کے دانتوں کے ہیں. لیکن جب آپ اکیلے جاتے ہیں تو آپ کی آری کند یا آپ کے آری کے دانت نہیں ہے، آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے، آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں. That's why you are suffering a lot. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے اس کا جو ہے نا اس کا مفہوم یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بہت بڑا کام کرنے والے ہو تو آپ جو ہے نا کیا کریں، اپنے باڈی کو فٹ رکھے، ایکسرسائز کرے، اس سے آپ بہت زیادہ آپ کو سٹیمنا ملے گا. وہ اچھی خوراک کھائیں، 7-8 گھنٹے کی نیند کریں، تو آپ پھر لڑیں گے بہت زیادہ. لیکن اگر آپ تھکے ہوئے ہو، آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ ہیلدی فوڈ نہیں کھاتے، تو یاد رکھنا آپ لیڈرشپ نہیں کر سکتے. لیڈر ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے، دماغ سے بھی، جسم سے بھی، انرجی سے بھی لیڈر مضبوط ہوتا ہے. اور یہ تب ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی صبح سویرے ایکسرسائز کریں، ہیلدی فوڈ کھائیں اور 7-8 گھنٹے کی نیند کریں، اور بس اللہ کا نام لے کے 12-12 13-13 14-14 گھنٹے آپ کام کریں. یہ نہیں کہ پوری رات جاگتے رہیں، پوری رات جاگتا رہے، صبح سویرے آپ سو جائے اور شام کو پھر اٹھے. اس طریقے سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آری کو تیز کرنے، رات کو نماز عشاء کے بعد سو جائے اور اچھی خوراک کھائے. اس کے بعد ہارڈ مطلب ہے کہ بلڈ ریلیشن شپ، گیو سروس اور لاب، ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ساتھ تعلقات اپنائیں اور ہمیشہ کے لیے مسکرائیں، اور لوگوں کو مسکرانے پہ مجبور کر. اس کرونا وائرس کے اندر لوگوں کی جو ہے نا چہرے اتر گئے ہیں، ٹھیک ہے، ٹینشنوں کے ساتھ لٹک چکے ہیں. تو آپ کبھی کبھی اس کو خوشی کی خبریں بھی سنایا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ مائنڈ، ریڈ، ایجوکیٹ، رائٹ، لرن، اسکل ویل. جب آپ اسکل کو سیکھیں گے تو آپ کا کام آسان ہوگا. یاد رکھنا، جب آپ ڈرائیونگ کو نہیں سیکھتے تو آپ ہو سکتا ہے بازار میں سے 2 گھنٹے لگائے گزرتے، لیکن جب آپ پکے ڈرائیور ہیں تو وہ بازار کے اندر آپ 10 منٹ کے اندر بھی گزر جاتے بیکاز آف دی اسکلس. تو لہٰذا گرین لیف انٹرنیشنل کے اندر کام کرنے سے پہلے سارے اسکلس سیکھیں. انشاءاللہ بہت عنقریب ہم اسکلس ٹریننگ آپ کی شروع کروا رہے ہیں. سول ہے روح، ٹھیک ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے دل، ایک ہے دماغ اور ایک ہے روح. روح کو میڈیٹ، صبح سویرے اٹھیے، لمبی لمبی سانسیں لے، نماز پڑھے، اور مطلب ہے کہ اللہ کے حضور میں لمبے لمبے سجدے کریں، کچھ اچھی اچھی کتابیں مطلب ہے کہ قرآن پاک پڑھیں، نماز کو پڑھیں، ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے آپ کو جو روح ہے، روح کو جو ہے نا یہ جلا بخشے گی یہ چیزیں، اور یہ انشاءاللہ بہت آگے جا سکیں گے.